अपने नए घर के नए कमरे में सज संवर कर बैठी हुई थी और अपने शोहर फरहान का इंतजार कर रही थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गए, फिर अपनी मोहब्बत भरी बातों से मेरे कानों में रस घोलने लगे तो मैं खुशी से सरशार हो गई। मैके में मैं अपनी चाची के घर रहती थी और चाची के जुल्म से तंग थी और मुझे इस दिन का शिद्दत से इंतजार था कि कब मेरी शादी हो और मैं इस जहन्नुम से निकल आऊं। फिर किसी शादी में फरहान ने मुझे देखा और मेरा रिश्ता भेज दिया। मेरी चाची ने फौरन हामी भर ली। यूं मेरी शादी फरहान से हो गई और आज मेरी शादी की पहली रात थी। मुझे फरहान और उनके घर वालों के मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं था, सिर्फ मैंने उनकी तस्वीर देखी थी। उनके खानदान में कौन कौन था मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। चाची ने इसलिए जल्दी में शादी की। फरहान और उसकी अम्मी ने कहा था कि उन्हें जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं चाहिए, 2 जोड़े में लड़की को रुखसत कर दें। मेरी चाची इस बात से बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने सोचा जहेज का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अगर चाचू हयात होते तो वो जरूर मुझे कुछ न कुछ देकर ही रुखसत करते। अभी फरहान मेरे हुस्न की तारीफों में जमीन आसमान एक कर रहे थे और मैं तो जैसे हवाओं में थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। मैं उस जहन्नुम से निकल आई हूँ। अभी इन खूबसूरत लम्हों को चंद लम्हे ही गुजरे थे कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेरा दिल दहल गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि बाहर कोई आफत आ गई है और इतनी जोर से दरवाजा बजाया जा रहा था। फरहान ने दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। उन्होंने फरहान से कहा कि उसके छोटे भाई यानी मेरे छोटे देवर के सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी सास का इतना कहना था कि मेरा शोहर फौरन भागते हुए अपने छोटे भाई के पास गया। मैं परेशान हो गई कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं उनकी दुल्हन थी और अभी हमारी शादी की नई शुरुआत हुई थी। वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर किस तरह से अपने भाई के पास जा सकते थे, जबकि उसका ख्याल रखने के लिए उसकी वालदा मौजूद थी। मैं मायूसी से फरहान की वापसी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद फरहान आए। उनके हाथ में एक शीशी थी जिसमें शायद सरसों का तेल था। उन्होंने वो शीशी मुझे थमाते हुए कहा कि मेरे छोटे देवर के सर में बहुत दर्द है और मैं फौरन जाकर उसके सर की मालिश करूं। फरहान की ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। आज मेरी शादी की पहली रात थी और वो मुझे मेरे छोटे देवर की खिदमत पर मामूर कर रहे थे। ये भला क्या तरीका था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन मैं कुछ बोल न सकी। मैं तो पहले ही एक कमजोर लड़की थी, अपना दिफा नहीं कर सकती थी, अपने हक में नहीं बोल सकती थी। आज तो इस घर में मेरा पहला दिन था। मैं बस फटी फटी आंखों से फरहान को देखे जा रही थी। ऐसे क्या देख रही हो, जो कहा है वो करो। मेरे भाई को तकलीफ है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। वो थोड़ी देर पहले जो मोहब्बत भरा लहजा था वो अचानक गुस्से में तब्दील हो चुका था। उनका ये रवैया देखकर मेरा दिल डूब गया। मुझे उसी पल महसूस हुआ था कि एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में आ गई हूँ। मरती क्या ना करती, मुझे शोहर के हुक्म की तामील करनी थी और इसी मकसद के लिए मैं अपने छोटे देवर जिसका नाम सालार था उसके कमरे में गई। मैंने देखा वो अपने सर को थामे हुए नीचे कालीन पर बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सालार ने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। वो 18 साल का एक खूबसूरत लड़का था जिसकी आंखें नीचे सुर्ख थी जैसे किसी नशेई इंसान की होती हैं। बिलाशिबा वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन मुझे उस पल उसकी आंखों से अजीब सा खौफ महसूस हुआ और उससे भी अजीब वो नजर थी जिस नजर से वो मेरी तरफ देख रहा था। मैं दुल्हन के लिबास जेवरात से आरास्ता उसके सामने खड़ी थी और ये मंजर मेरे लिए बेहद तकलीफ दे था। जिस इंसान के लिए मैं आज सजी सवरी थी उस इंसान ने मुझे अपने भाई के कमरे में भेज दिया था और मैं बिल्कुल बेबस थी। मैं फिर से वापस पलट गई और अपने शोहर से कहा कि मेरे साथ कमरे में बैठ जाएं ताकि मैं आपके भाई के सर की मालिश कर सकूं। तो वो आगे से गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो। उनकी बात सुनकर तो मेरी आंखें भर आई थी। फिर मैं अपनी सास के कमरे में चली गई। उन्होंने कहा कि मुझे आपके छोटे बेटे के सर की मालिश करनी है, आप मेरे साथ चले। आप कमरे में बैठी रही, मैं मालिश करती हूँ उनके सर की। मैंने फर्माबरदारी से कहा तो मेरी सास हत्ते से उखड़ गई। तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा आवारा है, बदमाश है, हमारे साथ कुछ बदतमीजी करेगा जो तुम मुझे वहां लेकर जाना चाहती हो? मेरा बच्चा बहुत ही सादा और शरीफ इंसान है, बस उसके सर में अक्सर दर्द रहता है और उसकी हालत गैर हो जाती है, फिर मालिश करने से उसका सर सही हो जाता है। लेकिन आज मेरे हाथों में दर्द है, मैं थक गई हूँ शादी के हंगामों से। आज अगर तुमने उसके सर की मालिश कर दी तो कुछ गजब न हो जाएगा। सास की बात सुनकर तो मेरा दिल कट कर रह गया था। मैं देवर के कमरे में एक बार फिर से आ गई। मैं ऊपर बेड पर बैठ गई, वो नीचे बैठा हुआ था। मैंने होले से अपनी हथेली में तेल भरा और उसके सर की मालिश शुरू कर दी। उसकी हालत देखकर वाकई लग रहा था कि उसे शदीद किस्म का सर दर्द है और मेरी मालिश करने से उसकी तकलीफ में काफी कमी आ रही थी, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। अपनी शादी की पहली रात में सज संवर कर एक नामहरम के साथ बैठी हुई थी। शायद मुझसे ज्यादा बदनसीब दुल्हन कोई नहीं होगी। मैं थोड़ी देर मालिश करती रही, फिर उठकर खड़ी हुई और जाने लगी तो मेरे छोटे देवर ने एकदम से मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया तो मेरी तो रूह फना होने लगी थी। उसने कहा भाभी आपके हाथों में बहुत शिफा है, मेरे दर्द में बहुत कमी आ गई है, थोड़ा और मालिश कर दे। मेरे देवर ने कहा तो मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर मजबूरन मैं बैठ गई। ना जाने कितनी देर तक मैं उसके सर की मालिश करती रही, यहाँ तक कि वो सो गया। उससे बैठे बैठे ही नींद आ गई थी और वो बेड के किनारे पर ही सो गया था। मैंने सोचा शुक्र है, अच्छा मौका है, मैं अब यहाँ से निकलती हूँ। जैसे ही मैं उठी
تو میری شادی کا لہنگا اس کے پیروں تلے پھنس چکا تھا۔ میں پھر سے پریشان ہو گئی، اگر میں نے تھوڑی سی ہلچل کی تو یہ جاگ جائے گا اور پھر سے مجھے اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اگر میرے والدین زندہ ہوتے اور میرا کوئی میکا ہوتا تو میں ضرور واپس چلی جاتی اسی وقت، لیکن میرے تو پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف ایک چاچی تھی جنہوں نے مجھے نکال دیا تھا، اور اب وہ مجھے واپس نہیں رکھنے والی تھی۔ جو کسی نے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ دلہن نے کھانا کھایا یا نہیں، اس لیے میں کچن میں آ گئی اور اپنے لیے ناشتہ بنایا اور پیٹ بھر کر کھایا۔ زندگی یوں ہی روا دوا تھی۔ اس گھر کے لوگوں کی ذہنیت سمجھنے میں مجھے بہت مشکل پیش آ رہی تھی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ کبھی اتنے مہربان ہو جاتے تھے کہ انتہا کر دیتے تھے، لیکن جب غصہ کرتے تو پھر لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس گھر میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرا چھوٹا دیور میرے لیے مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ میرے شوہر اور میری ساس نے اسے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ میری ساس اس کے سارے کام مجھے سونپتی رہی، اس کو کپڑے دینا، اس کے کپڑے استری کرنا، اس کو کھانا دینا۔ مجھے کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے پہلے اپنے دیور کے سارے کام کروں، اور میرا شوہر بھی یہی کہتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس گھر میں فرحان کے لیے نہیں بلکہ سالار کے لیے لائی گئی ہوں، اور سالار ایک ایسی پہیلی تھا جو مجھ سے حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ دراز قد کا خوبصورت سا لڑکا اندر کس قسم کی شخصیت رکھتا تھا، یہ سمجھنے میں بالکل قاصر تھی۔ میرے دل میں اسی کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ جو انسان بولتا نہیں صرف دیکھتا ہے وہ یقیناً خطرناک ہوتا ہے۔ سالار بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا، وہ صرف میری طرف دیکھتا رہتا تھا۔ میں اس کی نظروں کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی کہ اس کی نظروں میں کیا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ سارا دن گھر میں ہوتا اور ساری رات باہر رہتا، اور اس بات کا اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا۔ صرف میں جانتی تھی کہ وہ دیوار پھلانگ کر روزانہ رات کو جاتا ہے اور پھر صبح اذان سے پہلے واپس آتا ہے۔ کچھ دنوں میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی صحبت اچھی نہیں ہے اور وہ نشہ کرتا ہے۔ ایک دن اچانک خاندان میں کسی فوتگی کی وجہ سے فرحان اور میری ساس کو شہر سے دور جانا پڑا، اور میں اس رات سالار کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی۔ وہ لوگ صبح کے وقت گئے تھے۔ میں نے سارا دن گھر کے کام نپٹائے۔ اس وقت مجھے خوف نہیں آیا، لیکن جیسے جیسے رات ہوتی گئی میرا دل ڈوبتا گیا۔ ہمارے گھر کا کچن کھلا تھا، یعنی لاؤنج، اور کچن امریکن طرز کا تھا۔ اس کی وجہ سے لاؤنج میں بیٹھنے والے لوگوں کو کچن میں کام کرنے والے آسانی سے نظر آتے تھے۔ میں رات کا کھانا بنانے میں مشغول تھی اور سالار لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی نظریں بار بار میرے ہاتھوں کی طرف جا رہی ہیں۔ میرا دل کسی پتے کی مانند لرزنے لگا۔ میں نے کھانا بنا کر اس کے سامنے رکھا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ خوف کے مارے میری جان جا رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں حیرت سے اس کی طرف دیکھا، سوالیہ نظروں سے۔ بھابی تم کتنی پیاری ہو، اپنے یہ دونوں کنگن مجھے دے دو پلیز بھابی، انکار مت کرنا، مجھے بہت ضرورت ہے، سالار نے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے کہا۔ اس سے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، مجھ سے چھڑایا نہیں جا رہا تھا۔ میں تو خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے مجھ سے کنگن مانگے تھے، ورنہ مجھے تو اس سے اپنی عزت کا خوف تھا۔ میں نے فوراً دونوں کنگن اتار کر اس کی جھولی میں پھینک دیے اور اپنے کمرے میں آ کر خود کو بند کر لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یہی امید تھی کہ وہ مجھے تنہا پا کر کوئی غلط ڈیمانڈ کرے گا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے کنگن کی فرمائش کی۔ کنگن دینا میرے لیے آسان تھا بنسبت اپنی عزت کے۔ صبح کو میری شوہر اور میری ساس واپس آ گئے۔ صبح کو تو میری ساس نے نوٹ نہیں کیا، لیکن رات کو جب میرے ہاتھوں میں کنگن نہیں دیکھے تو پوچھا کہ کنگن کہاں گئے، تو میں نے صاف بتایا کہ سالار لے گیا۔ میری ساس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ سالار تمہارے کنگن کیوں لے گا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ اتنے میں فرحان بھی آ گئے۔ انہوں نے پوچھا میری ساس سے کہ کیا ماجرا ہے، تو میری ساس نے کہا کہ تمہاری بیوی میرے بیٹے پر چوری کا الزام لگا رہی ہے۔ میں نے فرحان سے کہا کہ میں چوری کا الزام نہیں لگا رہی، صرف اماں کو یہ بتا رہی ہوں کہ سالار نے مجھ سے کنگن مانگے اور میں نے اسے دے دیے۔ میری بات سن کر فرحان کو بھی غصہ آ گیا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ سالار تم سے کیوں کنگن مانگے گا، اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو سالار کو بلا کر پوچھ لیں۔ تو انہوں نے سالار کو آواز دی، سالار کیا یہ سچ کہہ رہی ہے، کیا تم نے اس سے کنگن مانگے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے اس طرح انکار پر تو میں حیران ہو گئی، وہ جھوٹ کیوں بول رہا تھا، بلا وجہ مجھے جھوٹا ثابت کر رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرے بھائی پر الزام لگاتے ہوئے، فرحان نے مجھ سے کہا۔ تو میں نے سالار کی طرف دیکھا اور بولی، سالار جھوٹ کیوں بول رہے ہو، تم نے خود مجھ سے کنگن لیے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ اس کے کمرے کی تلاشی لے لیں، میرا بیٹا چور ہے جو اس کے کمرے کی تلاشی لوں، میری ساس نے فوراً کہا۔ لیکن فرحان نے کہا کہ ہمیں سالار کے کمرے کی تلاشی لینی چاہیے۔ فرحان کی بات سن کر میرے دل کو سکون آ گیا کہ کم از کم انہوں نے میرا ساتھ تو دیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو، اپنی بیوی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے بھائی کو گرا رہے ہو سب کی نظروں میں۔ میری ساس نے فرحان سے کہا، میں اپنی بیوی کو صحیح نہیں کر رہا بلکہ اپنے بھائی کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کمرے کی تلاشی لیں تاکہ میری بیوی کو تسلی ہو جائے کہ میرا بھائی چور نہیں ہے۔ فرحان کی یہ بات سن کر مجھے پھر مایوسی ہو گئی۔ مجھے لگا وہ میرا ساتھ دے رہا ہے، لیکن نہیں، وہ تو اپنے بھائی کی دفاع میں ایسا کر رہا تھا۔ خیر فرحان نے سالار کے کمرے کی تلاشی لی تو کنگن کہیں نہیں ملے۔ اس نے ضرور کنگن اپنی چاچی کو دیے ہیں، یہ اپنے میکے والوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ میری ساس نے دوسرا الزام مجھ پر لگا دیا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے سالار کی طرف دیکھا جو میری حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ وہ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے کنگن کسی کو نہیں دیے، صرف سالار کو دیے ہیں۔
اسی کے پاس ہیں۔ اب آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کر رہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا تمہیں پتا ہے وہ کنگن کتنے مہنگے تھے، میں نے کتنی چاہت سے تمہارے لیے بنوائے تھے اور تم نے اپنے میکے والوں کو دے دیے۔ فرحان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکالنا چاہا۔ میں خود کو چھڑوانے لگی۔ میں ان سے کہہ رہی تھی باہر بہت بارش ہے، میرے ساتھ ایسا سلوک مت کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن ہمیشہ کی طرح فرحان کا غصہ عروج پر تھا۔ انہوں نے برستی بارش میں مجھے گھر سے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں حیرت سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گئی تو میں نے اپنے ذہن میں ایک پلاننگ ترتیب دی۔ آج تک سالار جو ناانصافی میرے ساتھ کرتا رہا تھا اور اس کی وجہ سے میں اس گھر میں ذلیل و خوار ہوتی رہتی تھی، ان سارے حسابوں کو چکتا کرنے کا اب وقت آ چکا تھا۔ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور میں خود بھی دیوانی ہو چکی تھی۔ اس گھر میں اب یا تو میں رہ سکتی تھی یا پھر سالار۔ فرحان کو مجھ سے محبت تھی، وہ میرا خیال بھی رکھتے تھے، لیکن جب بات سالار پر آ جاتی تھی تو انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میری ساس اور فرحان دونوں سالار کے ذہنی غلام بن کر رہ گئے تھے، اور یہ سب کیوں تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سالار نے مجھے اس قدر ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا کہ میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی، اور میں وہی کرنے والی تھی اب اس کے ساتھ۔ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ایک رات میں آرام سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی اور سالار کے کمرے میں آ گئی۔ رات کے اس پہر وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ سالار میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، میں یہ کہتے ہوئے فوراً اس سے لپٹ گئی تو وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ فرحان مجھے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ وہ سو رہے تھے لیکن دروازہ کھلنے کی آواز پر جاگے تھے اور یقیناً وہ میرے تعاقب میں آتے ہی ہوں گے۔ سالار نے مجھے خود سے الگ کرنے کے لیے میری شانوں پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ فرحان اندر داخل ہوئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرحان نے غصے سے کہا اور ایک زوردار تھپڑ سالار کے منہ پر رسید کیا اور پھر مجھے مارنا شروع کیا۔ میں تمہیں کیا سمجھتا تھا اور تم کیا نکلی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہو۔ فرحان مجھے مارتا ہوا کہتا جا رہا تھا اور پھر وہ سالار کی طرف پلٹا اور تم میرے بھائی ہو کر میری پیٹھ پر چھرا گھونپتے رہے، میری بیوی پر بری نظر رکھی تو نے، اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے چکر چلایا، کب سے ہو رہا ہے یہ سب؟ فرحان نے چلاتے ہوئے سالار سے کہا تو میری ساس شور سن کر آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کیوں لڑ رہے ہو تم میرے بیٹے سے؟ میری ساس نے سالار کی طرف داری کرتے ہوئے کہا جیسے کہ وہ ان کا واحد بیٹا ہو اور فرحان ان کا کچھ نہیں لگتا۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے بیٹے نے میری عزت پر حملہ کیا ہے، میرے ہی گھر میں رہتے ہوئے میری بیوی کے ساتھ چکر چلا رکھا ہے۔ سالار نے غصے سے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ خود میرے پاس آئی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ سالار ہڑبڑا گیا۔ پہلی بار میں نے اسے پریشان دیکھا تھا، اس کی حالت ایسی ہی تھی جیسی میری ہوا کرتی تھی۔ ہر بار الزام لگنے پر اسے یوں پریشان دیکھ کر میرے دل کو سکون سا مل رہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے فرحان، اس کی ہمیشہ سے مجھ پر بری نظر تھی، اسے معلوم تھا کہ آپ لوگ میرا یقین نہیں کریں گے، اس لیے مجھے دھمکی دیتا تھا کہ میں آپ سے طلاق لے کر اس سے شادی کروں ورنہ یہ مجھے بدنام کر دے گا۔ اسی لیے ہر بار یہ مجھ پر کوئی نہ کوئی الزام لگا کر مجھے آپ دونوں کی نظروں میں گرا دیتا تھا اور آپ لوگ میرا یقین نہیں کرتے تھے۔ آج بھی اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس کے پاس نہیں آئی تو یہ مجھے گھر سے نکلوا دیں گے، آپ سے جھوٹ بولے گا کہ میرا آپ کے دوست کے ساتھ افیئر ہے، اور یہ جانتا تھا کہ آپ اور آپ کی اماں اس کا یقین کریں گے، میرا نہیں۔ اس لیے میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہا تو سالار نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ وہ یقیناً یہی سوچ رہا تھا کہ میرے اندر اتنی تیز دلیری کہاں سے آ گئی۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اتنے سالوں میں پہلی بار فرحان میری حمایت میں بولے تم میری بیوی کو دھمکیاں دیتے رہے، اس سے کہتے رہے کہ مجھ سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لے، تم اتنے گھٹیا ہو سکتے ہو، میں نے سوچا بھی نہیں تھا، تمہیں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا تھا، تم نے یہ صلہ دیا میری محبت کا۔ فرحان نے غصے سے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے جا۔ فرحان نے ان کی ایک نہ سنی اور وہ مجھے لے کر الگ ہو گئے۔ وہ رات تو ہم نے فرحان کے ایک دوست کے گھر گزاری تھی، اس کے بعد فرحان نے کرائے پر گھر لے لیا اور ہم دونوں وہاں پر رہنے لگے۔ فرحان نے مجھے بتایا کہ سالار اس کا سوتیلا بھائی ہے اور اس کی ماں سوتیلی ماں ہے۔ اس کی ماں نے ہمیشہ ہی اس سے کہا تھا کہ سالار کو پیار دینا۔ میں نے سالار کو بے حد محبت دی، اس کا خیال رکھا، لیکن مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ غلط صحبت میں ہے، لیکن میں اپنی ماں کے آگے کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ میری ماں کو مجھ سے محبت ہے اور انہوں نے واقعی مجھے بہت محبت دی تھی، لیکن یہ محبت صرف مطلب کے لیے تھی، انہیں اصل محبت اپنے ہی بیٹے سے تھی، لیکن میں انہیں خرچہ دیا کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ میرا خیال رکھتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ سالار کا بھی خیال رکھو۔ وہ جانتی تھی سالار تو کبھی کوئی نوکری وغیرہ نہیں کرے گا، اس لیے انہوں نے سالار کی ذمہ داری مجھے سونپ دی اور میں وہی کرتا رہا جو میری ماں کہتی رہی۔ مجھے ان دونوں کی محبت سچی لگتی تھی، لیکن ایک رات میں نے ان کی باتیں سن لی۔ وہ سالار سے کہہ رہی تھی کہ تم پر الزام لگاتے رہو تاکہ وہ فرحان کی نظروں میں گر جائے اور فرحان کے دل میں اس کے لیے جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے لے کر یہاں سے چلی جاؤ اور ان کا دانا پانی بند ہو جائے۔ اماں نے یہ بھی سالار سے کہا کہ ہماری یہ محبت ہماری مجبوریاں ہیں کیونکہ ہم اس کا کھا رہے ہیں، اگر فرحان نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، اور اگر فرحان نے شمائلہ کی محبت اور اس کی باتوں میں آ کر ہمیں چھوڑ دیا تو پھر سب ختم ہو جائے گا، اس لیے شمائلہ اس گھر میں ایک نوکر کی طرح رہے تو اچھا ہے۔ اس گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، صفائی کرتی ہے، ہمیں سمجھو مفت میں نوکرانی ملی ہے اور مفت کا کمانے والا بیٹا بھی، بس ان دونوں میاں بیوی کو بیوقوف بناتے جاؤ۔ اماں اور سالار کی یہ گفتگو سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی،
مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی اور مجھے تمہارا دکھ ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ ان کی باتوں میں آ کر اتنا برا سلوک کیا اور اس کے اگلے دن ہی یہ واقعہ پیش آیا تو میں سمجھ گیا کہ تم بھی حالات کی ماری ہوئی ہو۔ میں جانتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، لیکن میں یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ تم مجبوری میں یہ سب کر رہی ہو۔ ان لوگوں نے تمہیں اس قدر پاگل بنا دیا تھا کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل آیا۔ اب وہ دونوں جانے اور ان کا کام۔ فرحان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ انہیں مجھ سے بھی زیادہ حقیقت کا علم ہو چکا تھا اور یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث تھی۔ ہم دونوں نے گھر میں نئی زندگی کی شروعات کی اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں